सलाम अलैकुम, बात करें भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? जी मेरा नाम मोहम्मद खान है। मैं पठान नहीं हूँ। पहली कोई बात बात नहीं, तो पठान भी हाँ जी। पठान भी हम इंसान हाँ है, जी कोई हाँ बात जी। नहीं। हाँ जी मैं लेक्चरर हूँ प्राइवेट। और लेक्चरर? हाँ जी हाँ जी मैं जी तकनीक से भाई, मुतालिक आपसे थोड़ी बात करना चाह रहा हूँ। जी सर, बात करें। और मेरा क्योंकि नजरिया थोड़ा आपसे साफ है तो काइंडली कोशिश करें, अगर एक आध मिनट इजाफी हो जाए तो बेहतर होगा। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो हाँ जी। तो तकनीक के मुतालिक अभी मैं आपके वो सुन रहा था, आपने यही कहा कि एक जो आम बंदा है होना तो यही चाहिए कि एक आम बंदा जो अगर पढ़ सकता है कोई शख्स उसको पढ़ना चाहिए। और पहला असूल तो यही है कि वो जी। खुद इल्म हासिल करे, खुद समझे और वो हदीसों को समझे, असूलों को समझे। लेकिन अगर जी। एक आम आदमी है, वो नहीं समझ सकता, वो समझना चाहता है, तो अकल का तकाजा भी यही है कि वो सबसे पहले एक ऐसे बंदे के पास जाएगा जो सबसे पढ़ा लिखा है, सबसे ज्यादा जानने वाला है। पहले के जमाने में भी यही होता था कि लोग इवन अहले बैत के पास जाते थे कि वो समझते थे ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इनको जी। सबसे ज्यादा इल्म है। और आज के दौर में भी बंदा यही कोशिश करेगा, ऐसे बंदे के पास जा, फर्ज करे वो कहता है जी अल्लाह यारी मेरे ख्याल में जी वो बेहतर नहीं है, इससे ऊपर भी बेहतर लोग हैं, तो वो जाहिर बात है उनके पास जाएगा। तो आजकल भी अगर वो फर्ज करें उसको आप मर्जे ना कहें, ठीक है जी, मैं उसको मर्जे नहीं कहता। एक आम आजकल जो हम चली हुई है वो मर्जे ही चली हुई है, वो मर्जे है जी, बहुत बड़ा आलिम, आप उसके पास चले जाएं। उसके पास जाके अब जाहिर बात है ये हमें भी, मैं भी खुद भी क्योंकि मुकल्लिद हूँ, मुझे पता है कि वो जो मसाइल बयान करते हैं उनकी कोई जाती राय नहीं होती। वो भी जाती राय अगर होती फर्ज करें है, जाती राय होती है, जाती राय होती मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरी मेरी काइंड बस खत्म होने वाली है। यानी फर्ज करें हम उन पे गुस्ल के मुतल्लिक या किसी ऐसे मसले के ऊपर पूछते हैं, तो उनकी है। वो ये नहीं कहते कि भाई हमारा मसला ये है, अहले बैत का ये है, ऐसा कोई भी नहीं कहता ना। मैंने आज तक पढ़ा है, मैं भी मुकल्लिद हूँ क्योंकि मुझे इन चीजों को जाहिर बात है ज्यादा अंदाजा होगा। वो भी भाई यही कहते हैं कि अहले बैत की अहादीस जो हमने पढ़ी हैं उनमें यही लिखा हुआ है कि इस मसले का हल यही है और आप ऐसा करें। जाती राय उनकी कहीं भी नहीं होती। अगर कोई ऐसा करता है, मसलन खुद को वो मर्जे कहता है, और मैं उनसे मसला पूछता हूँ कि ये मसला है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। और इसमें खा मखा यानी मर्जे लफ्ज सिर्फ आने से उससे हम नफरत करने लग जाएं, तो ये मेरे तो ख्याल में अब एक जो सुन है लो वो। भाई, अब हाँ सुन लो, अब सुन लो, जी या जी अब देखो, हक और बातिल में अक्ल से पता चल जाता है, अक्ल हक क्या बातिल क्या है। वल्ला अबू बकर और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में क्या फ़र्क है? ठीक है ना, अगर अक्ल का इस्तेमाल ना करें, क्या कोई फ़र्क है भाई? जी जी हक पता चलता है भाई कि हक किसके साथ है, अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ या खुलफा के साथ? या अक्ल से पता चलेगा ना। अक्ल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जी पता नहीं जी चलेगा। सही सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल पता लग जाता है, पता लग अब जाता सुन लो भाई, है। सुन आप रहा हूँ। जब मर्जे के पास हम कहते हैं आलिम के पास जाओ जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के कलाम को आपको समझाए। आप मर्जे के पास जी जाते हैं, जी वो आपका कहता है कि अहले बैत का कलाम आप नहीं समझ सकते। वो कभी नहीं कहता ये अहले बैत जी अलैहिस्सलाम के अहादीस जी हैं, इन अहादीस में ये लिखा है। वो कहता है ये हमारा फतवा है। हाँ और वो कहता है कि इस फतवे को हो सकता है हमने अक्ल से बनाया हो सकता है इजमा से बनाया हो सकता है कुरान सुन्नत से बनाया। वो खुद यही कहते हैं। तो आप कभी नहीं कह सकते कि इनका ये जो फतवा है ये अतमन इन्होंने कुरान और सुन्नत से लिया हुआ है, क्योंकि वो खुद ये इसका इद्दा नहीं कर रहे। वो खुद कहते हैं कि बहुत सारे हमारे फतवे हैं जो हमने अक्ल से बनाए। किसकी अक्ल है? वो उनकी अपनी अक्ल है ना। वो अल्लाह का तो अक्ल नहीं है, पैगंबर अल्लाह का तो अक्ल ही नहीं है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो अक्ल नहीं है। उनकी अक्ल से या इमाम अलैहिस्सलाम की अक्ल से तो वो उसने अपने अक्ल से बनाया हुआ है। ठीक है ना। और फिर वो कहते हैं ये हमारा कलाम आपसे हुज्जत है, हम आप पे हुज्जत है। दुनिया में आप मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है, आप उस आदमी के पास जा सकते हैं कि उससे आप दलील नहीं मांग सकते, कि वो कहते हैं मेरा कलाम ये हुज्जत है तुम पर। ठीक है ना। हम क्या अर्ज कर रहे हैं, आप रावी के पास जाएं। रावी को हक नहीं है कि वो कहते कि ये मेरा राय है और ये आप पे हुज्जत है। नहीं, हुज्जत सिर्फ और सिर्फ कलाम मासूमीन अलैहिस्सलाम का से है। आप रावी से मुतालिबा करते हैं इस मसले का हुक्म क्या है, वो आपको बताए मसले का हुक्म ये है। आप कहेंगे कि ये कहां लिखा है। वो ये नहीं कह सकता
کہ یہ بھائی یہ میری رائے آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی, آپ تو بیوقوف ہیں, ادھر سے نکل جائیں. اگر اس نے یہ کہہ دیا بھائی کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا, تو اس کی بات کی کوئی حجیت ہی نہیں ہے. فرق یہ ہے تقلید میں اور راوی سے مراجع میں کہ مرجع کا کلام فی نفسی حجت ہے, اور اس مرجع کے اسکول میں آپ حدیث سمجھ ہی نہیں سکتے, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی. حالانکہ مذہب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں یہ ہے کہ سوائے 14 معصومین علیہم السلام کے کسی کے کلام میں حجیت نہیں ہے. آپ جائیں میرے پاس آ جائیں, یا کسی ایسے شخص جو آپ کو روایات بتاتا ہے, آپ بالکل اس کو کہہ دیں کہ بھئی اس مسئلے کا حکم کیا ہے, وہ آپ کو بتا دے کہ اس مسئلے کا حکم یہ ہے. آپ کہیں گے کہ یہ کسی کتاب میں لکھا, وہ کہیں گے فلان کتاب میں لکھا ہے, اس کی حدیث یہ ہے. حدیث آپ سنیں گے بھئی, آپ کہیں گے کہ بھئی اس حدیث میں تو یہ بات مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, مجھے سمجھ تو نہیں آئی کہ حدیث یہ کہہ رہا ہے. آپ بالکل اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, آپ دوسرے عالم کے پاس جائیں گے, کیونکہ اس شخص کی اپنی بات میں حجیت ہے. حجیت کس کی ہے؟ صرف کلام معصومین علیہ السلام کی ہے. ان لوگوں کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ کہتے ہیں نا ہم عالم کے پاس مراجعہ کرتے ہیں. عالم سے مراجعہ کرنا بڑی اچھی بات ہے, اور اس عالم سے مراجعہ کرنا جس کو زیادہ آتا ہے اس سے مراجعہ کرنا یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس سے علم سیکھنے کے لیے بڑا فرق ہے اس میں. عالم کے پاس اب جائیں گے کہ اس سے علم کا نور اخذ کریں, ٹھیک ہے نا, وہ تو حق ہی ہے, دین ہی یہی ہے, حق یہی ہے, لیکن آپ مرجع سے علم حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتے. اس کی ذاتی رائے کیا ہے؟ اس کی ذاتی رائے کیا؟ وہ اسی کے لیے جاتے ہیں نا کہ اس کی ذاتی رائے کیا. وہ تو آپ کو کبھی حدیث نہیں دے گا. ہاں, ان باتوں میں آپ کو فرق نظر آتا ہے نہیں آتا؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ سب فتوے جو ہے حدیث سے ماخوذ ہیں. میں آپ کو ایک مثال دی, یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ مجتہد نائب امام ہے. مجھے ایک حدیث دکھاؤ کہ مجتہد نائب امام ہے. دوسرا یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ مجتہد کو خمس سہم امام دینا واجب ہے. یہ سب مراجع یہی کہتے ہیں. اس کا ایک حدیث مجھے دکھاؤ نا, ایک حدیث مجھے دکھاؤ اس کا. ہاں, اسی آپ میرے چینل پہ جائیں, میں نے وہاں پہ ہیں کہ مجتہد کے وہ فتوے جو اجماعی بھی ہیں, نص کے خلاف ہیں. ان میں سے یہی ایک مثال میں نے دی ہے, اور میں نے اس کے لیے اپنے چینل میں اعلان بھی کیا کہ میں $2 لاکھ انعام دوں گا, $2 لاکھ انعام دوں گا اس شخص کے لیے جو اس فتوے کی حدیث لے کے آئے گا. یہ سب حوزے والے اس کو دیکھ رہے ہیں, ابھی تک ایک شخص نے بھی کال نہیں کیا کہ میرے پاس یہ حدیث موجود ہے. اوکے, صحیح ہے. کوئی رد ہے آپ کے پاس؟ آپ کی جب بات مکمل ہو تو بتائیے گا مجھے. میری بات ختم ہے. جی, آپ نے ابھی اس پوری بحث میں آپ نے 2 باتیں. ایک پہلی بات تو آپ نے یہ کی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی رائے ہو. پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ چیز بالکل اس کی رائے ہے بھائی. مجتہد کا فتویٰ کبھی حدیث نہیں ہے, یہ ہو سکتا نہیں ہے, حتماً اسی طرح ہے. نہیں, ابھی دیکھو آپ نے میری بات نہیں سمجھا, دوبارہ میں سمجھا دیتا ہوں. مجتہد کا میں نے اس کہاں, وہ سن لو نا بھائی, سن لو, اس نے کہاں سے لیا ہے, مجتہد نے اپنی رائے کہاں سے لیا ہے. ہو سکتا ہے حدیث ہو سکتا ہے کچھ اور ہو, لیکن اس کا فتویٰ کبھی حدیث نہیں ہے. وہ جو ابھی مجتہد کا آپ توضیح مسائل نکالے نا, اس میں کوئی حدیث نہیں ہے, وہ سب مجتہد کے الفاظ ہیں, یہ واجب یہ حرام, یہ واجب یہ حرام. تو آپ نہ کہیں کہ ہو سکتا ہے یہ حدیث ہو یا نہ ہو. نہیں, بالکل وہ جو آپ کو بتاتا ہے وہ حدیث نہیں ہوتی, وہ اس کا اپنا کلام ہوتا ہے, کہتا ہے یہی آپ کے لیے حجت ہے. اور یہ کفر ہے بھائی کہ آپ غیر معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ حجت سمجھتے ہیں اپنے لیے. دیکھیں علیہ یاری صاحب, میں نے ابھی اپنی بات پوری نہیں کی, میں آپ کی بات ریپیٹ کر رہا تھا. آپ جب بول رہے ہوتے ہیں تو میں سنتا ہوں, تو آداب یہی ہوتے ہیں, طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے تو آپ نے اگر آپ نے میری بات کو اچھی طرح سے نہیں سمجھایا نا, تو میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے بھائی. شاید میں نے پہلی دفعہ شاید میں نے اچھی طرح سے بات نہیں کی ہے, شاید اچھی طرح سے میں اس کو وضاحت کرنے میں ناکام رہ گیا, تو اس لیے میں نے ریپیٹ کیا. ہاں جی, یعنی ابھی میں نے آپ کی جو بات سمجھی ابھی وہ یہی سمجھی کہ آپ یہی کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے حدیث ان کی نہ ہو, ان کی اپنی ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے. اچھا, اس میں میں جہاں تک سمجھتا ہوں, مجھے جہاں تک اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ کوئی بھی مجتہد کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ دیکھیں یہ جو میرا فتویٰ میں دے رہا ہوں یا اس آپ کی بات کا جو جواب دے رہا ہوں, کوئی بھی آپ مجھے کوئی ایک ثبوت ریٹن لا کے دکھا دیں, میں آپ کی بات مان جاؤں گا. کوئی بھی مجتہد یا کوئی بڑا عالم یہ نہیں کہتا کہ بھائی میں اس آپ کے سوال میں یہ جو جواب دے رہا ہوں اس میں اہل بیت کی ان کی کسی طرح سے گائیڈنس شامل نہیں ہے, یا ان کی حدیث اس جواب کو دینے میں شامل نہیں ہے. وہ پاگل نہیں ہے بھائی, کس طرح کہہ دے, وہ کوئی پاگل ہے کہ وہ کہتے کہ میں جو فتوے دیتا ہوں یہ اہل بیت علیہ السلام سے ماخوذ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ پاگل ہے؟ وہ اس طرح بیوقوف نہیں ہے بھائی. ابو بکر کبھی نہیں کہتا کہ بھائی میری خلافت ہی باطل ہے, میں نے تو خلافت غصب کی ہے.
وہ آپ سمجھتے ہیں سیستانی اتنا بیوقوف ہے آ کے کہہ دے کہ بھائی میں یہ جو فتوے دے رہا ہوں یہ اہل بیت علیہ السلام سے میں نے لی لیے. آپ کیا اس طرح, لیکن وہ جب کہتا ہے بھائی, وہ جب فتوے دیتا ہے, اہم بات یہ ہے فتویٰ اس کا حدیث نہیں ہے, اس کا فتویٰ حدیث نہیں ہے, اس کا فتویٰ اس کے اپنے الفاظ ہیں, اس کی اپنی رائے ہے. اب اس نے وہ کہاں سے لیا ہے, اس نے کہاں سے لیا ہے, وہ خود سیستانی خود کہتا ہے بھائی کہ میں 4 جگہوں سے لیتا ہوں, قرآن سے, سنت سے, عقل سے, اجماع سے. وہ میں اس سے حدیث لے سکتا ہوں. تو کبھی آپ کو سیستانی کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے, سیستانی کے پاس حدیث کچھ بھی نہیں ہے, اس کے کتابیں کھول کے, اس کے ویب سائٹ کھول کے دیکھو. آپ اس چیز کا ثبوت دے دیں کہ وہ جو فتوے دیتا ہے اس نے کہا ہے کہ اس کے پیچھے حدیث نہیں ہوتی, میں مان جاؤں گا. یہ ایک بہت مشہور مقولہ ہے بھائی. میں اس کے 2 دلیل میں آپ کو دے دیتا ہوں, 2 دلیل ابھی سے سن لو, 2 دلیل ابھی لے لو بھائی, لیکچرر بھائی 2 دلیل لے لو ابھی, دلیل فوراً نقد آپ کو دے دیتا ہوں. ایک دلیل یہ ہے, اس چیز کی کہنی ہے کہ سستانی صاحب یہ کہتا ہے کہ میں جو جواب دیتا ہوں اس کے پیچھے حدیث نہیں ہوتی. اور پھر سن لو جی دیکھیں. ہاں ابھی سن لو, وہ اتنا بیوقوف نہیں ہے, وہ اتنا پاگل نہیں ہے کہ کہہ دے کہ میں سب اپنے سے بنا لیتا ہوں, وہ اس طرح نہیں کہتا. یہ اصولیون کے ہاں کافی مشہور ہے, معروف ہے, اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. او بھائی سن لو نا پلیز, وہ دینے کے تیار ہوتے ہیں, اور پھر ہمیں دکھا دینا نا, ہم $2 لاکھ آپ کو دیں گے نا, ہم نے کہا ہے بھائی. تو پھر سن لو, پھر میری بات سن لو بھائی, آپ سن لو. آپ کہتے ہیں وہ حدیث دیتے ہیں, بولیں. وہ مجتہدین خود کہتے ہیں بھائی ان کی کتابیں بری پڑی ہیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو میرے لیکچر ہیں تقلید کے موضوع پہ, 24 لیکچر ہیں, 20 لیکچر ہیں, کتنے وہ اسی ویب سائٹ پر ہیں, اس کو اسی چینل, یوٹیوب چینل پہ ہیں, اس کو دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں ہم حکم اللہ, ہم جو فتویٰ دیتے ہیں اس کے مصادر صرف قرآن و سنت نہیں ہے, اس کے علاوہ عقل بھی ہے. وہ خود کہتے ہیں, ابھی مثلا کہتے ہیں تقلید آپ نے کہاں سے واجب کی, کہتے ہیں یہ حکم عقل ہے. فلان مسئلے کو آپ نے کہاں سے, کہتے ہیں یہ حکم عقل ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ خود کہتے ہیں بھائی یہ کوئی متنازع چیز نہیں ہے, اختلافی چیز نہیں ہے. وہ خود اس کا منکر نہیں ہے کہ ان کے بہت سارے فتوے ہوتے ہیں جو اپنے عقل سے دیتے ہیں, وہ اس کی نہ کتاب ہے نہ سنت ہے. ہاں تو پھر ہم سے نہ کہیں کہ وہ کہاں کہہ رہے ہیں, یہ بہت مشہور ہے. دوسرا آپ دلیل آپ کے لیے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں بتایا نا, وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ مجتہد نائب امام ہے. اس کی دلیل لے کے آؤ, اس کی حدیث لے کے آؤ. دوسرا, مجتہد کو لازم ہے کہ خمس آپ مجتہد نائب امام کو دے دیں یا اس سے اجازت لے لیں کہ کہاں پہ ہمیں صرف کرنا ہے. اس کی حدیث لے کے آیا. ٹھیک ہے نا. ہاں ختم. وہ آپ کو حدیث دیتا بھی ہے نا, اس سے آپ طلب کریں. آپ کو 1 مہینے کا وقت ہے, آپ ادھر لے کے آ جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ, پھر $2 لاکھ آپ کا انعام ہے.